جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اور بلا بھی سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں۔ دستر مدانی جیتے رہیے، جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن، اور ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں آج اس موضوع پہ بات کرنے کی جس پہ ہماری زبان جو ہے وہ ہمارا ساتھ، ہمارے لفظ جو ہیں وہ ہمارا ساتھ بالکل نہیں دیتے۔ ایک تابعین تھے، تابعین میں سے تھے حضرت مکحول حضرت رضی اللہ، کہتے ہیں کیا خوبصورت بات انہوں نے کی۔ ایک انصار عورت کا واقعہ راوی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اتنی عقیدت سے نماز پڑھ رہا ہے کہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے ماتھے کو پتھر پہ زور زور سے مارتا ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ کون ہو تم جو اتنی عقیدت اور محبت سے اپنے پہ طاری کیے ہوئے اس کیفیت کو؟ کہا میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ کہا تم سجدے میں، تم سجدے میں؟ کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا عذاب مجھ پہ پورا کر لے گا اور میرے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ کہا تمہیں کیسے یقین ہے؟ کہا مجھے یقین اس لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے رحمت العالمین کو زمین پہ بھیجا تو پھر میں نے سوچا کہ میں بھی انہی کا وسیلہ دے کے اللہ سے معافی اور توبہ کروں گا،
लर्ज़श शुरू हुई थी हज़रत आदम से, लेकिन माफ़ी का इख्तिताम होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमदानी मुदस्सर ने क्या खूबसूरत आज बात की कि आप जानते हैं कि आगे का क्या रास्ता है। ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ, अपने मेहमानों को बात करने से पहले। ये मिराज नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं बड़े अदब से ये बात जो है वो सिर्फ अपने गुमान से कह रहा हूँ। ये मिराज नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों का सफ़र कराया गया। खुदा की कसम मैं अपने ईमान से समझता हूँ कि मिराज ये है कि आसमान वालों को ज़मीन पे भेज दिया गया। इसके ऊपर इंसान जो है वो अपनी मिराज को पहचानता और शनाख्त करता है। इंतहाई मोहतरम मेहमान आज मेरे साथ हैं, इसमें अपना अपना हम हिस्सा डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंतहाई मोहतरम डॉक्टर हुसैन अकबर साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप। और मेरे साथ इंतहाई मोहतरम पीर हबीब इरफानी साहब, हजूर आपकी जगह भी ऊंची है और आपको यहीं बैठना चाहिए। और मेरे साथ इंतहाई मोहतरम और कभी कभी हमारे साथ शामिल होने वाले, इनसे इल्तिजा है कि हमारे साथ हमें अपनी शफ़क़त में शामिल करें, पीर हारून गलानी साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। और हमेशा की तरह जो मेहमान नवाजी करते हैं और बहुत ही मोहब्बत करते हैं, अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अकबर साहब आपसे इब्तदा करूँ, मिराज पे आप क्या हदिया फरमाइएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कायनात को मुबारकबाद पेश करता हूँ बेशक कि कायनात के रसूल रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह आज की रात कई मुनासिबतें अपने दामन में लिए हुए हैं। उनमें से एक बेअसतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस व नबूवत फरमाया गया। और ये वो एहसान अज़ीम है रब कायनात का कि जिसका ख़ुद कुरान करीम में रब कायनात ने ख़ास तौर पर तज़किरा किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि बेशक अल्लाह ताला ने साहिबान ईमान पर ये एहसान किया। वाह वाह वाह। वो अल्लाह और वो रसूलुल्लाह जो एहसान करने के बाद जितलाने से मना फरमाते हैं, वही रब एहसान करने के बाद जितला रहा है कि ऐ साहिबान ईमान, ये मेरा एहसान है कि तुम जैसों में मैंने अपने इस रसूल को भेज दिया। और यकीनन अगर हम देखें ज़मीन पे सफर हुआ ना, कायनात का वो रसूल व नूर मुजस्सम रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जैसे खताकारों में, गुनाहगारों में तशरीफ लाना, ये रब कायनात का एहसान है, बहुत बड़ा और क्या है हमारी मग़फ़िरत। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने उस वक्त ऐलान नबूवत फरमाया कि जब पूरा मुआशरा जुल्म व जौर और बर्बरियत का निशाना बन चुका था, और उसमें अपने मासूमाना किरदार को इस तरह पेश किया था कि सादिक वल अमीन के हवाले से पुकारे जाते थे, और अपने मासूमाना किरदार को बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है। एक चीज़ ये है, बहुत अच्छी बात। और उस वक्त ये मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रसूल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, कि मैं नबी बन के आया नहीं बल्कि मैं उस वक्त नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान मौजूद थे। सुभान अल्लाह, जी। तो लिहाजा ये तो ऐलान नबूवत का मरहला आया और मबऊस बार रिसालत हुए, ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया। इसी के साथ दूसरी मुनासबत जो है वो आपकी मेराज की मुनासबत है। खुद लफ्ज़ मेराज इतना वसी लफ्ज़ है कि इसके मानी और मफाहिम की तरफ जाया जाए तो आप अपनी ज़हन को रसाई देते जाए, दौड़ाते जाए, उतनी वुसअतें फैलती जाएंगी और मकाम मुस्तफ़ा उतना ही बुलंदियों पर फैज़ होता जाएगा। और जहाँ रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया तो आलमीन के हदें आज तक हम उनका इहाता नहीं कर सके, तो रहमतुल आलमीन का इहाता कैसे कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हारून साहब आपसे, पीर साहब आपसे ये बात करूँ, ये आप ही के शान शाया के ये बात की जाए। दो चीज़ें हारून साहब जो है ना, मेरे ख़्याल में, ये मेरी अदना सी राय है, दो चीज़ों का जो तज्ज़िया है ना वो हम नहीं कर सकते। एक नफ्स इंसान को समझना बहुत ही नामुमकिन है, और एक मकाम रसालत को समझना जो है ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसको सूफिया कराम कैसे समझते हैं, वो कौन सा इश्क का रास्ता है जिससे वो देखते हैं इस मकाम को? वो भी मिसरा बड़ा खूबसूरत आपने अदा किया कि यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, ये रास्ते हुजूर ही जानते हैं। वाह वाह। असल में ना इब्तदा नबूवत की, आपने सूफिया की बात की ना, हम इसे मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते हैं, मिराज नबूवत कभी नहीं कहा। आहा, क्या नुक्ता निकाला है। वाह 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 वाह। की वजह ये है, क्या नुक्ता निकाला है, क्या नुक्ता निकाला है। वाह वाह वाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इब्तदा हो रही है नबूवत की। वाह वाह वाह। आपने भी फरमाया ना, वो नबी तो थे लेकिन ज़ाहिरी, जो ज़ाहिर में आके इस दुनिया में, तो वो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई नबूवत। नबूवत ने चढ़ना शुरू किया। वाह। चढ़ते 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 चढ़ते
جس وقت نبوت اپنے عروج پہ پہنچی واہ سبحان اللہ، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور ہو گئی، تب نبوت کو معراج حاصل ہو، واہ 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 واہ، نبوت کو معراج حاصل ہو تب نبوت کو معراج حاصل، خوبصورت جملہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جب وہ مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ السلام کے نبوت کو معراج حاصل ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو معراج النبی ہے، یہ معراج نبوت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ جو روح الامین نے عرض کی کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کیا خوبصورت روایت ہے۔ پوچھا حبیب کبریا علیہ السلام نے کہ جبرائیل امین میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، کوئی خواہش کوئی سفارش ہے تو بتاؤ۔ عقیدہ دیکھیں جبرائیل امین کا، محبت دیکھیں جبرائیل امین کی۔ عرض کی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، جس وقت آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں جب، تو رب سے میرے لیے ایک سفارش ضرور کہا جبریل بتاؤ کیا سفارش؟ جو پیغام لانے والے ہیں وہ سفارش کروا رہے ہیں، رب سے یہ جبرائیل امین سفارش کروا رہے ہیں، رب سے یہ سفارش کیجئے گا کہ جب حشر کے روز آپ کی امت کے مومن پل صراط سے گزریں تو پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں آپ کی امت کے مومنوں کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امتیوں کے قدموں کے پر نیچے بچھا دوں، امتی ہو سی، مومن ہو سی، یہ جبرائیل امین کی موت کی درخواست ہے۔ میں حبیب عرفانی بھائی حضرت پیر صاحب آپ کی طرف تشریف، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اسی جملے پہ میں تو پھنس گیا بالکل کہ اس کے آگے راستے جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تمام راستے جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے بغیر تو تصوف ممکن ہے میرے خیال میں، تو میں اجازت دیجئے ایمان بھی نامکمل ہے، ایمان بھی نامکمل ہے۔ اس پہ توجہ فرمائیے، آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بلال صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے 2 معجزات دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سبحان اللہ، ان میں ایک قرآن مجید ہے اور ایک معراج ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ معجزہ جو ہے یہ انسانی عقل کو معاف کر دینے والا واقعہ ہوتا ہے۔ ایسی بات، ایسا واقعہ، ایسا عمل، ایسی گفتگو یا ایسے الفاظ کہ جو انسانی عقل شعور میں نہیں سما سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا معراج کا واقعہ جب ہوا، آپ واپس تشریف لائے اور یہ واقعہ بیان فرمایا، تو اس وقت یہ بھی ہوا کہ بہت سے لوگ مسلمان جو تھے، با ایمان جو تھے، وہ مرتد ہو گئے۔ کیا ہو جس پاس عقل سے سوچ رہے ہیں، عقل نہیں مانتی اس کو۔ لیکن وہاں پھر ایک معاملہ ہوا کہ صدیق اکبر کہ ابو بکر جو تھے ان کو وہاں صدیق کا خطاب ملا کہ جب غیر موجودگی میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے دوست یہ کہتے ہیں، اس نے کہا آمنا صدقنا، کہ تصدیق تو کر لو، تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کر لو، تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جو فرمایا وہ ٹھیک ہے، اور جو کچھ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کچھ دیکھا، یہاں دیکھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، اور یہ کہ اس کا جو ماحول ہے ارد گرد ہے وہ سارا بابرکت کر دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے جس طرح ہارون گیلانی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، تو یہ بات اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جب نبوت اپنے اختتام کو پہنچی ہے، نبوت اپنی تکمیل تک پہنچی ہے، اس کا جو منصب ہے وہ مکمل جب ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، اور ان کا اس کائنات میں تشریف لانا جو ہے وہ پھر جو جتنی نبوت کو معراج ملی وہ ان کے صدقے میں ہر نبی کے لیے وہ ایک، اور اس میں یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تمام انبیاء کی امامت کروائی، تمام انبیاء سے یہ بھی بات ملاقات تو ہے نا شاہ صاحب، یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ تمام انبیاء کی اس چھوٹی سی جگہ میں امامت کیسے ہو سکتی ہے۔ معراج سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو زمینی حقائق جو ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جو حبیب عرفانی صاحب نے بات کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دیے، معراج کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے، لیکن ایک بڑا جو ہمارا رابطہ ہے وہ علم کا رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بارش ہوں، میں ہر طرف برستا ہوں،
یہ رحمت کی بارش ہے، لیکن کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جس پہ رحمت کی بارش جب برستی ہے تو اس پہ سے گھاس اگتا ہے، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو گھاس نہیں اگا سکتی، پانی کو رکھ لیتی ہے، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جس پہ پانی بہتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ جو گھاس اگنے والی جو رحمت والی زمین ہے، اس زرخیز زمین کے بننے کا آج کیا راستہ اختیار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک جملہ نظر کرنا چاہوں گا بسم اللہ۔ کہ جو معجزہ ہے یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ واہ، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق چل رہی ہے۔ کیا جملہ کا ہے، پھر سے کہیے گا۔ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عادت کے مطابق چل واہ رہی واہ واہ، ہے، کیا زمین جملہ چل کا ہے، رہا ہے، ماشاءاللہ۔ زمین چل رہی ہے، سورج چل رہا ہے، چاند نکلتا ہے، واہ۔ ڈوبتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ معجزہ عطا کرتا ہے۔ واہ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عصر کی نماز قضا ہو سبحان اللہ، جاتی ہے، سبحان رہ اللہ، جاتی ہے، قربان جائیے، تو وہاں پہ واپس۔ اللہ تعالیٰ واہ 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 اپنے واہ۔ قدرت کا اظہار فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ وہ اشارہ فرماتے ہیں اور واہ ڈوبا واہ ہوا واہ سورج واہ۔ واپس آ جاتا ہے، وہ قدرت الہیہ کا اظہار ہے۔ واہ 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 اور معراج بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا اظہار ہے واہ واہ واہ، جو اس سبحان اللہ۔ بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے عالم کو بشریت کے پاؤں تلے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کیا نبی جملہ کریم کا صلی ہے، اللہ علیہ پاؤں تلے وآلہ رکھ وسلم دیا۔ کو جو معراج پہ لے جایا گیا وہ اس لیے تھا کہ آئندہ آنے والے زمانے میں 1400 سال کے بعد 1500 سال کے بعد انسان نے اس فلکیات کو تسخیر کر لینا ہے، تو وہ تسخیر انسان نہیں کرے گا، وہ تسخیر پہلے ہی نبی ہو کریم چکی صلی ہے، اللہ ہم نے- علیہ وآلہ واہ واہ وسلم واہ، فرما چکے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور اپنے تمام علماء کے سامنے، علماء تو میں ان کو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کیا ولایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان مہمانوں کو، یہ سوال اور ہدیہ رکھوں گا کہ یہ جو واقعہ ہے معراج کا، یہ 1 سال پہلے ہے ہجرت سے، اور یہ وہ واقعہ ہے جس میں کہ شیب ابی طالب کے بعد حضرت خدیجہ، پھر حضرت ابو طالب، اور پھر طائف کا جو سفر ہے وہ ہوا۔ یہ غم کا وہ زمانہ تھا جس میں میرے رسول جو ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے صحابہ نے دیکھے، لیکن اللہ نے توقیر اور عزت کیا کی کہ جو زمین والوں نہ دے سکے وہ آسمان والوں نے دیا۔ وہ توقیر کی میرے محمد نے کہ آج ہمارے ایمان کا وہ حصہ بن گیا۔ واپس آئیے اور اپنے ان تمام مہمانوں کے سامنے یہی ہدیہ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ میں ہدیہ کروں گا بات ڈاکٹر محمد حسین اکبر حضرت آپ کو۔ تسکین جو ہے نا، جیسی بھی ہو شاہ صاحب، دنیا کی کھانے کی تسکین ہو، آرام کی تسکین ہو، جو بھی تسکین ہو، ہر تسکین کا جو عروج ہوتا ہے نا، وہ انسان عاجز آ جاتا ہے اس سے۔ زیادہ کھانے سے بھی انسان عاجز آ جائے گا، زیادہ آرام سے بھی عاجز آ جائے گا۔ عشق رسول ڈاکٹر صاحب ایسی تسکین ہے جس کا کوئی زوال ہی نہیں ہے، جتنی چاہیں اتنی کمی لگتی ہے اس میں۔ یہ خدا نے کیسا نفس ڈالا انسان میں۔ دیکھیں بلال صاحب، جہاں تک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ جتنا بھی آگے بڑھتے جائیں گے کمی لگتی ہے، کمی لگتی ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے اس کائنات کے راز کھلتے جاتے ہیں، مقام مصطفیٰ آپ کے سامنے کھلتا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج دنیا تسخیر کی منازل طے کر رہی ہے کہ ہم فلاں سیارے کو مسخر کر چکے ہیں، فلاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ جتنا بھی دنیا اس کو تسخیر کر لے، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی ابھی منزلیں بہت دور ہیں جہاں نالین مبارک پہنچی تھی۔ جہاں نالین مبارک پہنچی۔ اور جہاں تک عشق مصطفیٰ کا تعلق، حقیقت یہی ہے کہ جب تک کسی کے سامنے کسی کا مقام و رتبہ کھلتا نہیں، اس وقت تک اس کے مقام کو جانتا نہیں، اور جب وہ پردے ہٹتے جاتے ہیں تو دنیا پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ عقل اور دانش بھی پیچھے رہ عقل و جاتی ہے، دانش پیچھے رہ جاتی ہے، اور اس کی دیوانگی میں، اس کے عشق میں، اس کی عقیدت محبت میں اس طرح انسان گم ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، دنیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔
कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ता है। और यही सूरत हाल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत की, कि जिसने इस दर अक़दस पे आके अपनी पेशानी को रख दिया और जिसने अपने आप को दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता कर लिया, तो उसके सामने कायनात के सारे राज हटते जाते हैं। अपने शागिर्द रशीद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सारी तालीमात अता फरमाई, तो ये उन्हीं का जो फरमान है कि दुनिया वालों सलूनी सलूनी कबल तफ़क़िदूनी, मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, कबल इसके कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं और मैं ज़मीन की बजाय आसमान के रास्तों से ज़्यादा जानता हूं, मुझे बताए गए हैं जी। तो जिसने बताया आसमान के रास्ते, यकीनन उसी का वो शागिर्द है। तो लिहाजा हकीकत यही है कि हमें किसी तौर पर भी दामन मुस्तफ़ा को तर्क नहीं करना चाहिए। दुनिया लाख हमारे इम्तिहान ले रही है, लेती रहेगी, सारी दुनिया का कोई मुआजना नहीं है मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और इसके साथ और अकीदत के साथ। ये तो जितनी आजमाइशें आती जाएंगी हम उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। शाह साहब, आपने जो जिक्र किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, वो मुझे बुखारी शरीफ की हदीस है ये, तो अब एक बड़ा किरदार है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कि वो सामने चले गए, बैठ गए और फिर जाके जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका खुतबा फरमा रहे थे सिर्फ झूमते रहे और कहते रहे कि मेरा रसूल सच्चा है। ये वो मकाम था, मुझे लगता है कि हज़रत अबू बकर की भी मेराज थी कि आपको सिद्दीक़ का जो लक़ब है वो अता कर दिया गया। ये जो हम अपनी अक्ल और दानिश को इस्तेमाल करते हैं, सूफिया कराम जो है वो इश्क के रास्ते को इस्तेमाल करते हैं और मकाम को ज़्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं। इन दोनों रास्तों में ज़रा फ़र्क बताइएगा। मैं अपने वालिद मोहतरम की एक बात गुजारिश करूँगा। किसी शख्स ने एक दफ़ा सवाल किया कि आप हर एक से इस तरह होता है कि उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हाय 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 हाय, ऐसा लगता है जैसे इसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जवाब में ये बात इरशाद फरमाई कि जिसकी झोली में जो कुछ होता है वो वही तकसीम करता है। वाह, जिसकी झोली में जो कुछ होता है वो वही तकसीम करता है। वाह वाह वाह। अब इसमें जिस तरह अल्लामा साहब ने बात इरशाद फरमाई कि मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाह ताला वजहुल करीम वो तरीक़त के इमाम हैं। वाह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम से तरीक़त की या नबूवत की वरासत की तमाम तर नेमतें मौला कायनात को अता और मौला कायनात से फिर आगे ये जो सलासल चले तो इनमें तो ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है, इसमें एक चीज़ मैं शायद इस मौजू से हट कर तो नहीं होगी कि अल्लाह के दोस्तों का मामला जो है, ख़ास तौर पर अगर हम इस हिंदुस्तान में देखें तो उन्होंने कुरान मजीद की आयात या अहादीस पढ़कर नहीं सुनाई, अपने अमल से लोगों को साबित किया कि ये दीन है, ये ईमान है, हम इस तरीके पर हैं, ये ईमान का रास्ता है। और इसमें दूसरी बड़ी बात देखिए ये कि यहाँ मुसलमानों ने तकरीबन 800-900 साल हुकूमत की और इसमें इस वक्त 3 ममालिक करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं। स्पेन में भी इतना ही अरसा हुकूमत की, वहाँ किसी अल्लाह के दोस्त का मज़ार नहीं मिलता। जो ही हुकूमत ख़त्म हुई मस्जिदों को ताले लग गए। वसीले की बात तो आप शुरू करना चाह रहे हैं जो कि आज मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। क्या खूबसूरत आपने लाइन दे दी। हज़रत डॉक्टर साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, भाई ये मेरे बच्चे जो हैं ये हमारे सामने आपने मिठाई रखी, बच्चों को भी बांटें। इधर भी बच्चों को भी ला कर दें यार, ले आए सारे डब्बे इधर ले आए मेरे बच्चे आप लीजिए प्लीज़ मिठाई लें। हजूर, जो आज की रात है ख़ास तौर पे सलात व तस्बीह लोग पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, कोई ख़ास रंग है या सिर्फ अल्लाह के रसूल को याद करके आंसू भी बहाना इबादत ही होगा? मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के साथ मंसूब जितनी भी रातें हैं जिसमें कोई बहुत ही अहम काम हुआ है, वो सारी की सारी रातें अल्लाह ताला के पसंदीदा रातें हैं। और फिर वो रात जिसका जिक्र कुरान ने खुद बयान कर दिया कि सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, कि रात के छोटे से हिस्से में अपने बंदे को, बंदा नहीं कहा, अपने बंदे को, अपने बंदे को ले गया, अपने बंदे को ले गया। यहाँ पर तो एक हर्फ और एक लफ्ज़, उसके तो कई मानी और कई मफाहिम जो जिस तरीके से सोचना चाहे वो निकल सकते हैं, लेकिन बेअब्दी ही अपने बंदे को रात के हिस्से में ले गया। तो जितनी भी रातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब हैं किसी अहम मामले के साथ, मैं समझता हूँ मुतबर्रक रातें हैं। अगर मुतबर्रक ना होती तो कुरान में उनका जिक्र ऐसे ना होता। कैसे होता? वाह वाह वाह। शाह साहब, अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, जो असबाब है ये दुनिया है असबाब की। अल्लाह ताला के रसूल को जब शर्फ मिला जाने का तो आपके लिए असबाब बनाए गए, लेकिन कहीं नहीं मिलता कि वापसी के कोई असबाब हो। असबाब भी समझाने के लिए है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये समझाने के लिए, समझाने के लिए। तो मकाम ही वो था
ما ینطق عن الہوا، جب کہہ دیا کہ یہ تو نطق بھی نہیں کرتا اپنی خواہش سے، تو پھر خواہش حبیب کبریا نہیں تھی بلکہ خواہش پروردگار تھی، سبحان اللہ، کہ میرے محبوب دعا. اور جب وہ خواہش پروردگار تھی تو وہ ملاقات ہو رہی تھی. بسم اللہ، اب جاری ساتھ ساتھ منہ بھی میٹھا سر، یہ منہ کرتے میٹھا رہے. کرنا بڑا ضروری ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اب شاہ صاحب جی، آپ اپنی خواہش پروردگار تھی، ملاقات ہو رہی تھی، تو اسے میں ساتھ ساتھ اگر یہ بھی کہوں کہ یہ اللہ کے حبیب کعبہ قوسین پہ ہوں تو یہ ملاقات کی بھی معراج، ہائے 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 ہائے، یہ ملاقات کی بھی معراج ہے حضرت. بسم اللہ، ملاقات کی بھی معراج. واہ 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 جب خواہش اس کی تھی، اس کی خواہش کو واہ واہ مشیت کہتے ہیں. واہ 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 واہ، وہ تو ہر وقت ادھر تھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور حبیب کبریا کا تو وہ مقام ہے، مقام وصل ہے آپ کا. سبحان اللہ. آپ اس کی قربت سے محروم نہیں. واہ. آپ نے تو فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے. میرا تو ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ تو ہر لمحے وصل میں ہیں. ہائے ہائے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کے ساتھ ہیں. یہ کون سی منزل تھی کہ جہاں پہ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ تو حد سے آگے بڑھی نہ ادھر ادھر. اب اسے اگر ہم اپنے اردو کے اس میں لے کر آئیں، اس انداز میں، اس اسلوب میں لے کے آئیں، تو یہ نہ آگے بڑھنا نہ ادھر ادھر ہٹنا، اسے ہم مقام انتہائی حیرت کہہ سکتے ہیں. یہ اس مقام پہ یہ وہ موجودگی ہے جہاں سب حجابات جو ہیں وہ چھٹ گئے ہیں، اور وہ اس کی مشیت. اس کی مشیت. یہ جو حجابات ہٹ گئے، اور جب اللہ کے سامنے رسول اللہ، وہ جو بیری کے درخت کا واقعہ جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت کر لی کہ اب نہیں ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن اس وقفے کے بعد آتے ہیں، ہماری ماں سیدہ عائشہ بیٹھی تھی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو سمندر ہے جوش رحمت کا. اس نے کہا عائشہ پوچھو کچھ آج. کہا یا رسول اللہ کچھ بھی پوچھ لوں؟ کہا ہاں. کہا پھر مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، میں اپنے بابا سے مشورہ کر کے آ جاؤں. اپنے بابا کے پاس گئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اماں عائشہ سے کہ ایک ہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا. کیا خوبصورت بات کہی. کہنا کہ جب آپ اور اللہ تنہا تھے تو جو گفتگو ہوئی ان میں سے ایک جملہ جو ہے وہ مجھے ہدیہ کر دیں، اور بس وہ جملہ لے کے ابوبکر اپنی قبر کو پہنچے گا. واپس آئیے، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کیا ہدیہ فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ماں جب سیدہ آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر سے بات لے کے کہ ایک جملہ ایسا جو کہ آپ کا تنہائی میں خدا سے ہوا، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ اے محمد، جس نے میری محبت میں لوگوں کی توقیر کی، عزت کی، اور میری محبت میں ایک آنسو بہا دیا، میں نے دوزخ کی آگ اس پہ ٹھنڈی کر دی. یہ اللہ کے رسول کی رحمت ہے رب العالمین کے ہاں. دیکھیے غور کیجئے کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا مقام ہے بڑا، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. حضرت یہ نہیں ذکر کروں گا کہ وہاں جا کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑاپن ہے، آپ ہمیں وہاں لے کر گئے. حضرت مدینہ گئے امام، اور وہاں پہ کچھ دن 2 دن رہے، تو آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے. لوگ حدیث کا سبق لے رہے تھے، لوگوں نے کہا اور رہیے. آپ اور 4 دن رہے، جانے لگے. پھر لوگوں نے کہا، آپ نے کہا مجھے اب تکلیف ہے، مجھے. آپ نے کہا نہیں اور حدیث بتائیے. 12ویں دن آپ نے لوگوں سے معذرت کی اور آپ نے کہا کہ مجھے مدینے سے اب جانے دو. لوگوں نے کہا کیوں جانے دیں؟ کہا کہ میں اپنی انسانی حاجت میں جینے میں پوری نہیں کر سکا، اب میرا جسم میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے مدینے کی حدود سے نکل کے اپنی حاجت کو پورا کرنے دو. حضور یہ جو ادب ہے یہ ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ بنا دیتا ہے. یہ محبت اور ادب پہ ذرا گفتگو فرمائیے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت کا تقاضا تھا کہ امام مالک جو کہ فقہ مالکی کے بانی ہیں، انہوں نے کبھی بھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں باقاعدہ طور پہ جوتے پہن کے نہیں چلے.
جب بھی چلے تو بالکل سائڈ پہ ہوتے ہوئے ننگے پیر چلے, گلی کے ساتھ ساتھ دیوار کے ساتھ ساتھ چلے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم اس جگہ پہ نہ آ جائے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت امام مالک کی محبت کی آپ مثال میں آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنا زیادہ عطا کیا گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی محبت کے اندر آپ جس بھی لباس کو ایک بار پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے, اور وہ آپ لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے. اتنا کچھ آپ کو عطا کیا جاتا تھا, اسے آپ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے, لیکن آتا اتنا تھا کہ آپ اسے تقسیم کر دیتے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ صبح کو مال آتا تھا شام کو تقسیم فرما دیتے, اور شام کا مال صبح تک تقسیم ہو جاتا تھا. شاہ صاحب ایک جملہ بس برائے, وقت بالکل ہی مختصر ہے, کہ یہ جو ادب ہے ہمارا, جیسے امام جو ہے وہ بالکل گلی کے ساتھ چلتے تھے تاکہ میرا پاؤں نہ آ جائے, یہاں یہ احتیاط اور وہاں یہ احتیاط کہ نالائن کے ساتھ جو ہے اس کو بلا لیا جائے. اس پہ 2 جملے فرمائیے. ایک جملہ, صرف ایک جملہ, مجھے وقت کا اندازہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس میں جب اللہ رب العزت نے اسرا کہہ دیا نا, تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, علامہ صاحب بھی ہیں, فانی صاحب بھی ہیں. اسرا تو کہتے ہیں رات کی چہل قدمی کو. ہائے ہائے ہائے, رات کی چہل قدمی کو. بے شک, کیا کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا. اللہ ہے, بے شک. رات کی چہل قدمی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنے کا مقصد, اس میں معنویت اس کی یہ ہے کہ یہ میرے حبیب کے لیے اتنی آسان ہے. ہائے 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 ہائے, اتنی آسان ہے. اور میں یہاں پہ اگر یہ بھی کہتا جاؤں نا فقراء کی بات میں, کہ جسے رات کی چہل قدمی کی عادت ہو تو وہ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کیا کرتا. وہ نہیں کیا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب 5 سیکنڈ سے ایک جملہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی بسم اللہ. کہ ذرے اس خاک کے درخشاں ستارے ہوں گے, واہ, نالین جہاں آپ نے اتارے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ. دیکھیں ادب ہر وقت اس کا خچر خدا نے ہمیں اس لیے کہا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا باذنہ. آج بھی جب در رسالت پہ پہنچے تو جھک جائیں, رک جائیں, اجازت مانگے, اجازت کے بغیر قدم نہ رکھیں. اور پھر ان تک جیسا کہ یہ شروع کہا گیا مصرے میں کہ یہاں سے بھی وہ سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں, تو ہمیں ان کے حضور ہر وقت ذہنی طور پر, فکری طور پر, عملی طور پر حاضر رہنا چاہیے, وابستگی رہنا چاہیے, اور اس کے بغیر نہ ان کی مومن کی زندگی ہے, نہ اس کی بقا. یہ دعا ہے, دعا ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, تمام سامعین کا, دیکھنے والوں کو. حضرت ہدیہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پر جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا, پنج تن کے وسیلے سے مانگا,
مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ اب